बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं जज्बा टीवी पे प्रोग्राम आमने सामने। मेरा नाम है इस्राईल इसहाक। शहर में जाकर पढ़ने वाले ये भूल गए, शहर में जाकर पढ़ने वाले ये भूल गए, किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। जी हाँ, मैं ज़िक्र कर रहा हूँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी में आने वाले वाक़े की, जो कि 13 मई की शब रूनमा हुआ। उस वाक़े के रूनमा होने के बाद उसने कई सवालात अपने पीछे छोड़े। एक जानिब कुछ लोग जामिया इंतज़ामिया पे इल्ज़ामात आयद करते हैं कि वो इस चीज़ की ज़िम्मेदार है, और दूसरी जानिब जामिया इंतज़ामिया कुछ तलबा पे ये ज़िम्मेदारी आयद करती है कि वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। तो एक जानिब गो जमीयत गो के नारे लगते हैं, दूसरी जानिब गो वीसी गो के नारे लगते हैं। बहरहाल सच क्या है, झूठ क्या है, कातिल कौन है, जामिया का अमन कौन लोग तबाह कर रहे हैं, ये सब कुछ जानने के लिए हमने आज पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद तंजीम इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान के एक ज़िम्मेदार को अपने इस प्रोग्राम में दावत दी कि वो आएँ और इन सवालों के जवाबात दें। ताहम ये बात याद रहे कि ये साहब उस केस के मुद्दई भी हैं। तो आइए इन्हीं से इस कत्ल के बारे में, 13 मई की शब आने वाले उस वाक़े के बारे में भी पूछते हैं, और जनरली भी पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद तंजीम की सरगर्मियों के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं हाफिज़ नुमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नुमान साहब, ये बताइएगा कि इस्लामी जमीयत तलबा 40 साल से पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या कर रही है? इस्लामी जमीयत तलबा 40 साल से पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब भी कोई तालिब इल्म आता है तो उसकी रहनुमाई का फ़रीज़ा सर अंजाम देती है, उसको वेलकम करती है रहनुमाई दाखिला कैंप के ऊपर, और उसको दाखिले के मुतल्लिक जितनी भी मालूमात चाहिए होती हैं वो इस्लामी जमीयत तलबा प्रोवाइड करती है। इसके बाद जब जामिया के अंदर वो एंटर हो जाता है, स्टूडेंट उसको दाखिला मिल जाता है, तो जामिया के अंदर उसने इस्लामी जमीयत तलबा ने मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की होती हैं। रहनुमाई दाखिला कैंप होता है, कुतुब मेला होता है, सीरत कॉन्फ्रेंस होती है, दरसे कुरान होते हैं, और इस तरह के तलबा के जितने भी मसाइल होते हैं उनको जो है वो वहाँ पे डिफेंड करती है, और तलबा मसाइल को लेके यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के पास जाती है, उनको हल करवाने की कोशिश करती है। इसीलिए आपने अगर ये फ़ील किया हो जामिया के अंदर जाके आप मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ कर लें, आम तलबा के इंटरव्यूज़ कर लें, तो वो लोग ये समझते हैं कि इस्लामी में तलबा जामियात के अंदर जो है उनकी निजात दहिंदा है, और जामियात के अंदर पढ़ने वाले तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो इस्लामी में तलबा अपना भाई समझती है, अपने साथ लेके चलना जानती है, और उनके तमाम मसाइल के जो हल होते हैं वो इस्लामी में तलबा की मरहूने में नजर। वो आपकी बात ठीक है, आपने बिल्कुल कहा, लेकिन आप ये भी मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो पंजाब यूनिवर्सिटी की ग्राउंड रियलिटी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी के आम तालिब इल्म से जब ये पूछा जाता है कि इस्लामी जमीयत तलबा इस वक्त क्या काम कर रही है, तो वो लोग कुछ अच्छा तासुर नहीं देते इस्लामी जमीयत तलबा के बारे में। इसके देखें, अच्छा तासुर मुझे तो नहीं पता, मैं तो आज तक जितने स्टूडेंट्स से मिलता हूँ, मैं स्टूडेंट्स के अंदर रहता हूँ। ठीक है, आप काम कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे कर रहे हैं, लेकिन आम तालिब इल्म को उससे कोई फ़ायदा हो रहा है? आम तालिब इल्म को यकीनन फ़ायदा हो रहा है। अभी बिल्कुल लेटेस्ट तरीन जो फ़ायदा आम तालिब इल्म को हुआ है इस्लामी जमीयत तलबा का, वो ये हुआ है कि जब इवनिंग के स्टूडेंट्स को वज़ीर आला साहब ने लैपटॉप नहीं दिए, तो इस्लामी जमीयत तलबा ने उस पूरे प्रोग्राम को लीड किया, और जितने भी मुजाहरे हुए इस्लामी जमीयत तलबा के बैनर के नीचे हुए हैं, और उन लोगों ने इस्लामी जमीयत तलबा को अपना निजात दहिंदा तस्लीम किया है। और तलबा की ये पुरानी रवायत था कि वो लोग इस्लामी जमीयत तलबा के साथ चलते हैं, और आज पूरे पंजाब के अंदर किसी इवनिंग क्लास को लैपटॉप नहीं मिला, लेकिन जामिया पंजाब के अंदर उन्हीं लोगों ने जिन्होंने अपने हक के लिए ये मार्च किए थे, उन लोगों को लैपटॉप मिल गए हैं। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जमीयत ने आज से 40 साल कबल इलेक्शन जीता, यूनियन इलेक्शन। वो तो आज से 40 साल पहले इलेक्शन जीता। ये जरा इसको करेक्ट कर लें, 40 साल नहीं है, 23 साल पहले 1989 के अंदर आखिरी इलेक्शन हुए थे। वो आपकी बात ठीक है, 23 साल पहले या 40 साल, बात तो एक ही है ना। 23 साल पहले इलेक्शन जीता इस्लामी जमीयत तलबा ने, लेकिन आज इस्लामी जमीयत तलबा का जामिया पंजाब में मेरी नज़र में काम कोई नहीं है। देखें, अगर आप ये समझते हैं कि जो यूनियन इलेक्शन जीतती है उसका हक बनता है कि वो वहाँ पे काम करे, तो लेकिन आज इलेक्शन तो आप नहीं ना जीते। हम तो ये कहते हैं कि इलेक्शन करवाए जाए। हमारी पॉलिसी ये है कि तलबा यूनियन के इलेक्शन हो, तमाम तलबा तंजीमों के इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए, ताकि यहाँ पे गुंडागर्दी का खात्मा हो सके।
کیونکہ اسلامی میں طلبہ ہمیشہ آپ کے بارے میں بھی تو یہ خیال کیا جاتا ہے نا کہ غنڈہ گردی آپ لوگ بھی کرواتے ہیں. دیکھیں ہمارے خیال کیا جاتا ہے کوئی اگر آپ کے سامنے ہماری کوئی پالیسی اس طرح کی آئی ہو کہ ہم غنڈہ گردی کو رواج دیتے ہوں, ہم نے یہاں پہ طلبہ کا جینا محال کیا ہو, یا ہم نے یہاں پہ کسی قسم کا کوئی ایسا تشدد روا رکھا ہو کہ جس کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہو کہ اسلامی میں یونیورسٹی انتظامیہ تو آپ پہ یہ ذمہ داری عائد کرتی ہے نا کہ آپ لوگ غنڈہ گردی, اسلحہ فروشی یہ سب کچھ فروغ دے رہے ہیں. یونیورسٹی انتظامیہ کا یہ کہنا تھا کہ ابھی پچھلے دنوں جب ریڈ ہوا ہے 13 مئی کے واقعے کے بعد 15 مئی کو وہاں پہ ریڈ ہوا ہے ہاسٹلس کے اندر, پولیس نے بڑی بھاری تعداد کے اندر آگے ریڈ کیا ہے, ہمارے ناظم جامعہ کو گرفتار کیا گیا, اور وہاں پہ پروپیگنڈا یہ کیا گیا تھا کہ وہاں پہ 2 ٹرک اسلحہ کے ڈمپ کیے گئے ہیں, لیکن کیا ایک بھی پسٹل وہاں سے برآمد ہوا؟ اتنے بڑے 6 ڈی ایس پیز, 11 ایس ایچ اوز, 2 ایس پیز اس پورے ریڈ کو کور کر رہے تھے, تو کیا اتنی بڑی نفری کے ساتھ بھی ان کو کوئی اسلحہ نہیں ملا؟ وہ تو ظاہری بات ہے جی, آپ لوگوں کو بھی پہلے علم ہوگا کہ وہ ریٹ ہونے والی ہے, تو اس کے بارے میں بھی. بہرحال ناظرین, اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موقف کی طرف. 13 مئی کی شب آنے والے اس واقعے کے سے یہ جانتے ہیں کہ یہ کیونکہ اس کیس کے مدعی بھی ہیں, تو ان سے یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا اس بارے میں کہتے ہیں. جو ویس عقیل جو رات قتل ہوئے وہ صاحب, ان کا مختصر سا تعارف کروا دیجئے کہ ان کا آپ لوگوں سے کیا تعلق ہے, یا وہ پنجاب یونیورسٹی میں کیا حیثیت رکھتے تھے آپ لوگوں کے لیے, یا وہ طالب علم تھے پنجاب یونیورسٹی کے, اس بارے میں. ویس عقیل صاحب جو ہیں وہ اسلامی علمیہ طلبہ پاکستان کے رکن تھے اور LLB پارٹ 2 کے اسٹوڈنٹ سے پنجاب یونیورسٹی لا کالج کے اندر. پراپر اسلامی جمعیہ طلبہ کا رکن تھے جی, بالکل آپ لوگوں کی تنظیم کا ایک حصہ تھے. جی, وہ ناظم تھے اس علاقے کے جہاں پہ اس وقت بیٹھے وہ کھانا کھا رہے تھے فروٹ شاپ کے اوپر, اور اسی ہاسٹل کے 15 نمبر ہاسٹل کے وہ رہائشی تھے, اور انہی علاقوں کے اندر, انہی گلیوں کے اندر, انہی ہاسٹلس کے اندر ان کا آنا جانا تھا, اور لوگ ان کے ساتھ بالکل انٹریکشن رکھتے تھے. جب بھی کوئی مسائل ہوتے تھے لوگ ان کے ساتھ رابطہ کرتے تھے, اور وہ لوگوں کے درمیان رہتے تھے, اور ہر طرح کی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے ہر وقت. اور شاید یہی بات ان قاتلوں کو ناگوار گزری کہ جس کی وجہ سے ان کو شہید کر دیا گیا. بالکل صحیح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اویس عقیل کے قتل میں انتظامیہ ملوث ہے؟ نہیں, ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اویس عقیل کے قتل کے اندر انتظامیہ ملوث ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جامعہ پنجاب کے اندر اگر امن کی ضمانت ہے, ایک سائڈ پہ تو اسلامی علمیہ طلبہ امن کی ضمانت دیتی ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اسلامی علمیہ طلبہ آگے بڑھ کے ٹیچرز کا. نا کہ 13 مئی کی شب رات واقعہ پیش آتا ہے, اگلے دن اساتذہ پہ تشدد, یہ سارے واقعات, بسیں جلائی جاتی ہیں, ان کی ذمہ داری بھی اسلامی جمعیت طلبہ پر عائد ہوتی ہے. تو ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ امن کے دعوے دار بننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ, دوسری جانب یہ بھی تو دیکھیں نا آپ, دیکھیں بسیں جلائی جاتی ہیں, اساتذہ پر تشدد کیا جاتا ہے. دیکھیں بسوں کا جہاں تک جلانے کا واقعہ ہے تو اسلامی علمیہ طلبہ ہرگز اس کے اندر ملوث نہیں ہے. ہم نے بالکل اوپن اعلان کیا تھا, ہم آج تک کسی خفیہ تحریک کے جو ہیں وہ راہی نہیں بنے. ہم نے جو بھی کام کیا بالکل اوپن کیا. ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم مال روڈ کے اوپر جا کے دھرنا دیں گے اور وزیر اعلیٰ صاحب کو اس بات کے اوپر مجبور کر دیں گے کہ وہ ہمارے قاتلوں کو پکڑے. ہم نے بالکل اوپن اعلان کیا تھا, اوپن اسٹریٹجی کے ساتھ ہم وہاں گئے تھے, اور وہاں پہ جب پولیس نے ہمارے اوپر تشدد کیا تو اس کے بعد ہم لوگ یقیناً منتشر ہوئے ہیں. لیکن اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ تیسری قوت کون تھی جس نے سارے واقعے کا فائدہ اٹھایا اور لاہور کے اندر بسوں کو جلایا گیا. اسلامی علمیہ طلبہ کی قطعاً کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اساتذہ پہ تشدد آپ لوگوں نے نہیں کیا؟ دیکھیں اسلامی علمیہ طلبہ تو 1.5 کلومیٹر گھسیٹا گیا اساتذہ کو. دیکھیں اگر وہ فوٹیج بن سکتی ہے جو گملے توڑنے کی ہے تو یقیناً یہ فوٹیج بھی, وہاں پہ سارا میڈیا موجود تھا, وہ یہ فوٹیج بنا سکتا تھا کہ اساتذہ کو گھسیٹا جا رہا ہے. اسلامی علمیہ طلبہ کی کبھی بھی کوئی پالیسی نہیں رہی ہے. یہی خبریں میڈیا نہیں پہنچائی, یہی خبریں آج میڈیا دے رہے ہیں, ہم لوگ دے رہے ہیں. جو کچھ ہوتا ہے گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے وہی ہم لوگ آگے لے کے آتے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. تو اساتذہ پہ تشدد کرتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں, ہماری جواب نہیں, ہم نہیں کرتے. ہماری کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ ہم اساتذہ کو گھسیٹنے کی 1.5 کلومیٹر گھسیٹنے کی. لیکن یہ بالکل ایگزیجریٹ کر کے بات جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے. اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ اولڈ کیمپس کے اندر اساتذہ کو کسی قسم کا کوئی ایسا ماحول مل نہیں رہا تھا کہ جس کے اندر وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے. کہ اولڈ کیمپس کے اندر طالب علم کی ٹانگ توڑ دی جاتی ہے. پروفیسر ڈاکٹر منصور سرور صاحب جو VC صاحب کے کزن ہیں وہ جاتے ہیں اور سریا لے کے ایک طالب علم کی ٹانگ توڑ دیتے ہیں. ان کے خلاف FIR درج ہوتی ہے, پورا پروٹیسٹ ہوتا ہے. تو وہ اس ٹانگ توڑنے کے واقعے کا اس واقعے سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو شواہد ہمیں ملتے ہیں گو ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان شواہد کو جوڑا جا سکتا ہے. ہم نے یہ کام پولیس نے انویسٹیگیشن کے اوپر چھوڑا ہے کہ وہ ان تمام واقعات کو. تو جن صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر منصور سرور صاحب, وہ VC کے کیا لگتے ہیں؟ وہ VC کے کزن ہیں.
اور وی سی کے کزن ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وی سی کی ماں پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ اگر یونیورسٹی کے اندر آپ جا کے دیکھیں گے تو یونیورسٹی انتظامیہ جس طرح ڈاکٹر منصور سرور صاحب کو ڈیپینڈ کرتی ہے, یونیورسٹی انتظامیہ بھی تو آپ پر یہ ذمہ داری عائد کرتی ہے نا کہ آپ لوگوں کے کارکنان اسلامی جمعیت طلبہ کی ماں پر, اساتذہ پر تشدد جیسے واقعات میں ملوث. عمران خان کے واقعے کے اندر جتنے لوگ ملوث تھے, اسلامی جمعیت طلبہ نے پوری انکوائری کی اور ان لوگوں کو جمعیت سے فارغ کیا. ہم اپنے احتساب کا عمل جاری رکھتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم فوراً اس کے خلاف ایکشن بھی لیتے ہیں. اسلامی جمعیت طلبہ کی کبھی بھی پالیسی یہ نہیں رہی ہے کہ اساتذہ کے اوپر تشدد کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ ہمیشہ تقریم اساتذہ کی دعوے دار ہے اور آئندہ بھی یہی کام کرتی رہے گی. آپ کی بات ٹھیک ہے, بالکل بجا کر رہے ہیں, بجا کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے وال چاکنگ دیواروں پہ ہوئی ہے, یہ آپ لوگوں نے وی سی کو برطرف کیا جائے انتظامیہ, یہ وہ اس وال چاکنگ کا دیکھیں, اس وال چاکنگ کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے 5 ابھی دوسرا ٹینیور شروع ہوا ہے وی سی صاحب کا, اور ان 5 آپ سمجھتے ہیں کہ وی سی کے برطرف ہو جانے سے آپ کے مسائل حل جواب تو سن لیں کہ وی سی صاحب کو برطرف کرنے سے مسائل یقیناً حل ہونے کی طرف جا سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان 5 سالوں کے دوران 4 قتل ہوئے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے اندر. وی سی صاحب کے ٹینیور میں 4 قتل ہوئے, صاحب کے ٹینیور کے اندر 4 قتل ہوئے ہیں. عمران گارڈ کا قتل ہوا, اسامہ نذیر کا قتل ہوا, ایک ایڈمن کے اندر ملازم تھے ان کا قتل ہوا, اور چوتھا ویس عقیل کا قتل ہوا. اور ان جو عمران گارڈ کا, یہ سارے اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان, اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن صرف ویس عقیل بھائی تھے. عمران سیکورٹی گارڈ تھا, اس کا قتل وی سی صاحب کی ایما کے اوپر آرو جو جاوید سمیع صاحب ہیں ان کے آفس سے عمران سیکورٹی گارڈ کو اٹھایا جاتا ہے, پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے, اور پولیس کے سر کے اوپر کھڑے ہو کے وہاں کا اسٹیٹ آفیسر نامزد نہیں, جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں ہمیں ملتی ہیں اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ یہ سب کچھ کرواتی ہے. دیکھیں اسلامی جمعیت پورے گینگ کام کرتے ہیں یونیورسٹی کے اندر, ان ساری چیزوں میں وہ لوگ ملوث ہیں. اسلامی جمعیت طلبہ کی کبھی بھی یہ پالیسی نہیں رہی کہ اس نے لوگوں کو قتل کروانا ہے. آج 60 سال ہونے کو آئے, اسلامی جمعیت طلبہ تمام تعلیمی اداروں کے اندر موجود ہے. اگر یہ اسلامی جمعیت طلبہ کی پالیسی رہتی, سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ویژن پہ آپ لوگ اگر چلتے تو آج یہ دن آپ کو میرے خیال سے نہ دیکھیں. سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ حیات تھے تو عبد المالک شہید کیے گئے ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر, اور مولانا مودودی کے بعد جب ہم لوگ گئے تو انہوں نے یہ ہمیں کہا تھا کہ راہ حق کے اندر یہ پہلا شہید ہو سکتا ہے, آخری شہید نہیں ہو سکتا. عبد المالک سے لے کے اویس عقید تک سینکڑوں شہداء ہیں اسلامی جمعیت طلبہ کے جو دعوت کی راہ کے اندر اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے گئے ہیں. یہ انہی کی دعوت ہے. مولانا مودودی نے جو رستہ دیا تھا آج بھی ہم اسی رستے کے اوپر چل رہے ہیں, اور اسلامی جمعیت طلبہ کی پالیسی جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح کی نہیں ہے. آج تک ہمارے ہاتھوں کوئی مرڈر نہیں ہوا کسی بھی یونیورسٹی کے اندر, اور لوگ یہ جانتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ قاتل تنظیم نہیں ہے, ایم کیو ایم کی طرح یا پی ایس ایف کی طرح یا ایم ایس ایف کی طرح گنڈا گردی نہیں پھیلاتی ہے. بہرحال یہ بھی تو دیکھیں نا, ہر بندہ اپنے کام کی بیس پہ آگے اگر وہ ڈیلیور کر رہا ہو تو پھر ہی وہ آگے چل پاتا ہے. دیکھیں 40 سال ہمارے اسلامی جمعیت طلبہ وہ میں آپ کی بات بالکل سمجھتا ہوں, اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ صحیح کام کر رہی ہے. تو پھر اپنے علاوہ اسلامی جمعیت طلبہ پنجاب یونیورسٹی میں کسی اور تنظیم کو جگہ کیوں نہیں دیتے؟ اسلامی جمعیت طلبہ نے یقیناً جگہ دی. اگر آپ ہاسٹلوں کے اندر آئیں گے تو آئی ایس او کا پورا سیٹ اپ موجود ہے, ان کے وہاں پہ محافل ہوتی ہیں, ان کے وہاں پہ اجتماعات ہوتے ہیں, دعوت اسلامی کا پورا سیٹ اپ موجود ہے, تبلیغی جماعت کے گروہ آتے ہیں, وہاں کی مساجد کے اندر رہتے ہیں. آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں وہاں پہ کتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں. ہم نے تو آج تک کسی کو نہیں روکا. تو آپ کے بارے میں یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ ہاسٹل میں غیر قانونی طور پر جو مقیم طالب علم ہیں ان لوگوں کو اسلامی جمعیت طلبہ سپورٹ کرتی ہے. دیکھیں اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظمین خود سپرنٹینڈنٹ اور وارڈن صاحب کے پاس جاتے ہیں. نہیں, آپ کے ناظمین کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی ایک کمرہ آپ مجھے بتا دیں. ناظم کا ٹینیور گزرنے کے بعد بھی 4 سال پنجاب یونیورسٹی میں وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. ناظم کا ٹینیور تو 1 سال کا ہوتا ہے, ہاں جی, لیکن اسٹوڈنٹ تو 5 سال کے لیے آتا ہے نا, 3 سال کے لیے آتا ہے, 2 سال کے لیے آتا ہے, لیکن وہ اسی روب دبدبے کے ساتھ یا اسی طریقہ کار. بالکل ایسی بات نہیں ہے, غلط بات ہے. اسلامی جمعیت طلبہ نے آج تک کسی غیر قانونی کو ہاسٹل کے اندر پناہ نہیں دی. نہیں, اب یہ بھی تو دیکھیں نا, ایک طرف حسین حقانی, جاوید ہاشمی, میاں عامر محمود, یہ لوگ اسلامی جمعیت طلبہ کی پیدا کردہ ہیں. اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر یقیناً لوگ رہے ہیں. بالکل. آج یہ دیکھیں کہ لوگ اسلامی جمعیت طلبہ کے نام سے پنجاب یونیورسٹی میں ڈرتے ہیں. لوگ اللہ تعالیٰ نے اگر پنجاب یونیورسٹی میں یہ تو اللہ تعالیٰ اسلامی جمعیت طلبہ میں کام کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں. دوسری جانب یہ بھی تو دیکھیں نا, اسلامی جمعیت طلبہ سے ہی وہ لوگ پڑھ کے گئے ہیں. تو آج کیا آپ لوگوں میں وہ چینج آ گئی ہے کہ لوگ آپ سے ڈرتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے اندر کوئی چینج نہیں آئی ہے. لوگوں کو ڈرانا ہمارا مقصد نہیں ہے.
اللہ رب العالمین نے جب یہ تمام روب و دبدبہ اگر لوگوں کے اندر ڈال دیا، منافقین کے اندر روب و دبدبہ ہے، تو اس کو ہونا چاہیے، منافقین کو تو آنا بھی نہیں چاہیے اس سینس کے اندر۔ دیکھیں عبداللہ بن نبی کے اوپر بھی تو روب و دبدبہ تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ منافقین کو، جو اسلام کے جو لوگ نہیں پیروکار ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں، اسلام کی صحیح بات کو نہیں سمجھنا چاہتے، تو ان کے اوپر روب و دبدبہ ہونا چاہیے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں نے جو پہلے آپ سے ایک سوال پوچھا کہ ڈاکٹر مجاہد کامران وی سی کے برطرف ہو جانے سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، اور دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ مسائل کو گرفتار ہو جائیں، مسائل کو ڈائلاگ کے ذریعے حل ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا جائے، نہ یہ کہ سازشوں کے جال بنے جائیں کہ اسلامی جمعیت مطلب آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر مجاہد کامران اور اس کی پوری ٹیم یا انتظامیہ یہ سازشوں میں ملوث؟ جی یقیناً سازشوں کو ملوث ہے، کیونکہ ہم ان کی کرپشن کو بے نقاب کرتے ہیں۔ 4 ارب روپے کی کرپشن ہے، 400 سے زائد لیکچررز ایسے ہیں جو بغیر کسی آسامی کے اشتہار شائع ہونے کے انہوں نے وہاں پہ اپائنٹمنٹ کی ہے۔ 4 ارب روپے کی کرپشن کس جگہ پہ ہوئی؟ دیکھیں جامعہ پنجاب کے اندر کرپشن ہوئی ہے، اور اس کی پوری قائمہ کمیٹی کے اندر رپورٹ موجود ہے، اور رپورٹ منظر عام کے اوپر آ چکی ہے۔ وی سی صاحب کے جو دائیں ہاتھ ہیں ڈاکٹر شوکت صاحب، ان کی ڈوئل ڈگری، ڈوئل CNIC کارڈ، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ منظر عام پہ آ چکے ہیں۔ یہ تمام لوگ چیزیں جو ہیں ہم جب منظر عام پر لے کے آتے ہیں تو پھر لوگوں کو تکلیف۔ آپ اویس عقیل کے قتل میں مدعی بھی ہیں، تو اس میں کوئی پیش رفت ہو سکی کیا؟ ملزم کو گرفتاری عمل میں ہم آئی؟ ملزموں کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، تو انشاءاللہ بہت جلد یہ جو ہے قاتل گرفتار ہو جائیں گے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر مجاہد کامران اسلامی جمعیت طلبہ کا حصہ رہے اور ان سے وہ فائدہ اٹھاتے رہے، آج وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے اتنے مخالف کیوں؟ دیکھیں طالب علمی کے دور کے اندر تو ہم جو ہے وہ ہر طالب علم کے ہوتے ہیں، اور ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یقیناً نہیں، میں نے سوال جو پوچھا ہے شاید آپ سمجھے میں سمجھ گیا ہوں بالکل۔ میں نے ڈاکٹر مجاہد کامران اسلامی جمعیت طلبہ کا حصہ رہے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹ لائف کے اندر ہر بندہ اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر آ سکتا ہے، اس کو کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے اگر اسٹوڈنٹ لائف کے اندر کوئی بندہ ایسا آ بھی جاتا ہے جس طرح جو ہے ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب ہیں یا کوئی اور ہیں، تو ہم یقیناً ان کو خوش آمدید ہی کہیں گے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہمیں تو نہیں پتا، دلوں کے راز تو اللہ جانتا ہے، اور اگر کوئی بندہ کوئی منافق ہے جو چڑھتے سورج کو سلام کر کے آ رہا ہے تو پھر تو اس کو کسی طرح بھی جج نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی کی سب سے بڑی تنظیم ہونے کے ناطے اس بدامنی کی ذمہ داری آپ لوگوں پر عائد نہیں؟ دیکھیں ہمارے اوپر عائد نہیں ہو سکتی، کیونکہ 40 سال سے اسلامی جمعیت طلبہ نے نہیں، اپنا عائد خون کیوں دیا نہیں ہے۔ ہو سکتی؟ یونیورسٹی ایک جانب آپ کا طالب علم قتل ہوتا ہے، جی، دوسری جانب آپ لوگ اگلے روز مال روڈ پہ احتجاج کرتے ہیں، اس سے اگلے روز اساتذہ پر تشدد ہوتا ہے، تو پھر اس بدامنی کے ذمہ دار آپ لوگ اپنے آپ کو کیسے نہیں سمجھتے؟ اسلامی جمعیت طلبہ کبھی بھی اس کے حق میں نہیں رہی ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کو اگر یہ کرنا ہوتا تو بہت سال پہلے شروع کر چکی ہوتی، جس طرح MSF نے کیا، PSF نے کیا، MQM نے کیا، جس طرح وہ بدامنی پھیلاتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر بھی وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اسلامی جمعیت طلبہ خالص اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتی ہے اور پھر ان لوگوں کو آگے لے کے چلتی ہے۔ اور جہاں تک ٹیچر تشدد کی بات کر رہے ہیں، اسلامی جمعیت طلبہ کی کبھی بھی پالیسی ایسی نہیں رہی ہے کہ انہوں نے ٹیچر کے اوپر تشدد کرنا ہے۔ جتنے بھی الزامات لگتے ہیں ہم نے اپنے ہر الزام کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کیا ہے، کیونکہ اسلامی جمعیت طلبہ یہ سمجھتی ہے کہ طلبہ کے بعد جو ہراول دستہ ہیں وہ استاد ہی ہیں۔ سب سے پڑھا لکھا طبقہ پورے پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو استاد گردانے جاتے ہیں، اس لیے استاد کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے، فرض ہے۔ ہم اپنے استاد کا احترام بھی کرتے ہیں اور استاد کے ساتھ مل کے اس بات کو لے کے بھی چلتے ہیں کہ اسلامی انقلاب کی طرف ہمیں جانا ہے۔ جی بالکل۔ اویس عقیل کے معاملے میں کوئی پیش رفت ہو سکی؟ اویس عقیل بتایا کہ وہ آپ کے قاتلوں کے بالکل قریب جی انشاءاللہ بہت جلد۔ اس سلسلے میں آپ کے ساتھ کوئی پنجاب گورنمنٹ کوارڈینیشن کر رہی ہے؟ یقیناً پنجاب پولیس کے میرے سننے میں آیا تھا کوئی 3 رکنی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے اس سلسلے کے لیے۔ لیکن اس کمیٹی نے تو ابھی تک کسی قسم کی ورکنگ نہیں کی ہے، لیکن پنجاب پولیس کے جو آفیشلز ہیں، DIG ہیں، SSP ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئی ہیں اور وہ مسلسل کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پنجاب ملزم کے بارے میں بھی تو یہ خیال کیا جاتا ہے نا کہ وہ بھی کبھی اسلامی جمعیت طلبہ کا رکن رہا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹ لائف کے اندر اگر وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ رہا ہے تو کسی منافق کی نشاندہی تو نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے گزرنے کے بعد۔ یہ بھی تو ذمہ داری آپ لوگوں پر عائد ہوتی ہے نا کہ وہ آپ کا ایک کارکن رہا، آپ نے اس کی تربیت نہیں کی۔ دیکھیے اسلامی جمعیت طلبہ تو بہتا ہوا دریا ہے، اور ہر ایک بندے نے اپنی خصلت کے مطابق وہاں سے اس نے پانی لینا ہے۔ جس نے جتنا زیادہ پانی لے لیا اس نے اتنا زیادہ کام کر لیا اللہ کے رضا کے بہرحال لیے۔ یہ آپ بات مانتے ہیں کہ وہ اسلامی جمعیت طلبہ کا رکن رہا؟ جی اسلامی جمعیت طلبہ کا رکن ہوگا، یقیناً رہا ہوگا۔ میں یہ اس بات کو یہ نہیں کہتا، لیکن دیکھیں منافقین جو ہیں وہ ہر صف کے اندر ہوتے ہیں، اور اگر ابرار بٹو جو ہے جو قاتل ہے وہ اگر منافق ہے تو اس کا یقیناً اس وقت ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن آج تو وہ کھل کے بالکل سامنے آ گیا، تو آج تو ہم اس کو کسی قسم کی گرائش دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کوئی سیاسی پارٹی یا کوئی پولیٹیکل پارٹی آپ لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے؟ دیکھیں نہ تو سمجھنے والی بات ہے نہ کوئی ایسی بات اور ہے۔ اسلامی جمعیت نہیں، طلبہ آپ کی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی آپ لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے اور بالکل آپ غلط بات لوگوں ہے۔ کی نظریاتی تعلق تو کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، نہیں، لیکن اسلامی نظریاتی جمعیت طلبہ تعلق اگر دیکھا جائے جی جی تو وہی تعلق
نہیں آپ بالکل غلط سینس کے اندر لے کے جا رہے ہیں بات کو. اسلامی جمعیت طلبہ صرف ان طالب علموں کو اپنے ساتھ ملاتی ہے جو اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. جو ہی اسٹوڈنٹ لائف ختم ہوتی ہے اسلامی جمعیت طلبہ وہاں سے فارغ کر دیتی ہے. میں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کو کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں, ہمارے کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل پارٹی سپورٹ نہیں کرتی. اسلامی جمعیت طلبہ کی اپنی شورا ہے, اپنے فیصلے ہیں اور ہم انہی فیصلوں کو لے کے امپلیمنٹ کرتے ہیں. جی بالکل, بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. آخر پہ آپ کوئی طالب علموں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں, میں اپنے طالب علم بھائیوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں, اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انجینئر بنیں, اچھے سائنسدان بنیں, اچھے ڈاکٹر بنیں, لیکن اسلامی مسلم سائنسدان بنیں, مسلم انجینئر بنیں اور مسلم ڈاکٹر بنیں, اور اس طرح لے کے چلیں پاکستان کو کہ پاکستان کا سر جو ہے وہ فخر کے ساتھ بلند ہو جائے پوری دنیا کے اندر, تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ لوگ کسی اچھی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں, کسی اچھے تعلیمی ادارے کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں اور یہ اسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. جی ناظرین, آج کی ساری بحث کا ایک لب لباب جو میری سمجھ میں آیا یا جو میرا اپنا اوپینین ہے, جہاں تک میری سمجھ میں آتا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ صحیح ہے یا غلط ہے, اسلامی جمعیت طلبہ صحیح ہے یا غلط ہے, بہرحال تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. جب ایک گھر میں دو فرد رہتے ہوں تو پھر ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کمپرومائز کر کے رہیں. جہاں پر بھی 2 فرد 4 فرد رہ رہے ہوں وہ کمپرومائز کر کے رہیں, اس کے علاوہ کوئی دوسری آپشن نکلتی نہیں. تو اس کے لیے ہم یونیورسٹی انتظامیہ اور اسلامی جمعیت طلبہ اور وہاں پر موجود اگر کوئی اور بھی تنظیم ہے تو ان سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ کم از کم کمپرومائز کریں. اگر کمپرومائز نہیں کر سکتے تو چپ ضرور کر جائیں, پرتشدد واقعات ان جیسی کہانیاں ان میں ملوث نہ ہوں. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اسرائیل اسحاق اور جذبہ ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.